अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमारे यहाँ हर मामलात पर, हर मामले पर सियासत हावी आ जाती है और इस वक्त पाकिस्तान सैलाब और बारिशों की तबाही से निबर्द आज़मा है, लेकिन इस वक्त भी सियासी मामलात सरे फहरिस्त हैं। आप टेलीविज़न स्क्रीनों पर देखें, आप सोशल मीडिया पर देखें, गो कि इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट होना चाहिए था हमारी ज़िंदगियों पर कि इस वक्त और किसी मामले पर बात हो ही नहीं सकती थी। 10 लाख घरों को नुकसान पहुंचा है सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक, और जो रिलीफ पहुंचा है सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक, एनडीएमए के मुताबिक, वो 4,20,000 खैमे अब तक मुतासरीन को पहुंचाए गए हैं। यानी 10 लाख घर तबाह हो गए, लेकिन खैमे इतने पहुंचाए गए हैं। मैं खुद गुज़िश्ता हफ्ते सैलाब ज़दा इलाकों में मौजूद था और मैंने जो सूरत हाल देखी, मुझे वहाँ सिर्फ भूख नज़र आई, अफलास नज़र आया, बीमारियाँ नज़र आईं, पीने का पानी तक दस्तयाब नहीं है वहाँ पर लोगों को। लेकिन हमारे यहाँ चर्चा है सियासत का, और क्यों ना हो, क्योंकि मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम मौजूद है। एक हुकूमत घर गई है, एक तब्दीली आई पार्लियामेंट के अंदर, और फिर वो तब्दीली जो है सड़कों पर नज़र आने लगी। इमरान खान साहब मुसलसल जलसे कर रहे हैं, और इमरान खान साहब जो जलसे कर रहे हैं उसमें उनके बयानिए में शिद्दत आती चली जा रही है। क्या आज उन्होंने कहा? आज फिर उन्होंने एक मरतबा मुखातिब किया, मुक़्तदर हलकों को मुखातिब किया, कौम के लीडरों को मुखातिब किया, और उन्होंने कहा कि उनको दीवार से मत लगाया जाए। सुन लो, जो भी तुम्हारे पीछे सुन लो, ये कौम मुझे 50 साल से जानती है, क्रिकेट के दिनों से मुझे जानती है। एक चीज ये कौम जानती है कि जितना आप मुझे डराने की कोशिश करोगे, जितना तुम मुझे दबाने की कोशिश करोगे, उतना और मैं मुकाबला करूंगा। लेकिन मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। एक कॉल दूंगा, एक कॉल, और इस्लामाबाद में तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। अभी भी वक्त है, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाओ, अपने आप को भी बचाओ और मेरे मुल्क को भी बचाओ। अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान न सिर्फ जलसे कर रहे हैं, बल्कि बहुत बड़ी तादाद में लोग इन जलसों में शामिल हो रहे हैं। उनके मुखालफिन का मानना है कि इस तबाही के मौके पर आप जलसे ना करें, जुलूस ना करें, कौम तकसीम होगी, रिलीफ के काम में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो लोग इमरान खान के जलसों में जा रहे हैं वो इस बात को मानने को क्यों तैयार नहीं है? इमरान खान तो कॉल दे रहे हैं, लोग क्यों जा रहे हैं इस मुश्किल में? शायद इसीलिए जा रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि एक तरफ तो ये सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, इफ़ाम व तफ़हीम की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ साबिक़ वज़ीर आज़म पर 24 FIRs आपने काटी हुई हैं, जिसमें दहशतगर्दी तक में उस शख्स को आपने मुलविस किया है जिसका नाम इमरान खान है। ओवैस लगारी साहब ने भी आज फिर हुकूमत का, मरकज़ी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया है। पाकिस्तान के अंदर अगर इस वक्त सब ने सोच समझ के बैठ के उसके ऊपर गौर करके और एक नेशनल यूनिटी के साथ एक एफर्ट ना किया, हर पाकिस्तानी ने, हर सियासी जमात के कारकुन ने, तो पाकिस्तान अगले चंद सालों के अंदर बहुत सीरियस किस्म की एक बिल्कुल एक डिज़ास्टर की एज के ऊपर जी खड़ा हुआ है। और आज पाकिस्तान का वक्त है कि हर एक सियासी जमात, हर एक मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान, मर्द, औरत, जवान, बच्चा, बूढ़ा, आज पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबलाइज करने के लिए एक रोल प्ले करे और मिल के बैठे। और आज हो क्या रहा है? आज MPs के ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, हमारा वक्त कोर्टों में लगाया जा रहा है, आज जलसे हो रहे हैं और उनके ऊपर कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। वही रट लगी हुई है कि मैं 4 महीने से इंतज़ार कर रहा हूँ। किस लिए कर रहे हो इंतज़ार? अपनी हुकूमत के लिए। मैं की सियासत कब ख़त्म होगी? चाहे वो इमरान करे या अवैस लगारी करे, ये मैं की सियासत कब ख़त्म होनी है? ये पाकिस्तान की सियासत करने का अब वक्त अगर नहीं है तो कब है? लगारी साहब तो कह रहे हैं पाकिस्तान डिज़ास्टर के दहाने पर है। मैं कहता हूँ कि और कौन सा डिज़ास्टर होगा? इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई, सैलाब ने जो तबाही मचाई, हमारे सिस्टम के जिस्म से कपड़े उसने उतार दिए हैं, जो इस वक्त सूरत हाल है। और कौन सा डिज़ास्टर होगा? हम लोगों तक पहुँच नहीं पा रहे, उन्हें खुराक और दवा नहीं दे पा रहे।
عطا ترور صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، رہنمائے مسلم لیگ نون کے اندلیب عباس صاحبہ، رہنما تحریک انصاف، اور نواب وسان صاحب رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے اور فوکل پرسن بھی ہیں فلڈ ریلیف کمیٹی سکھر کے۔ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ اس سے پہلے سیاسی معاملات پر ہوں، تھوڑی سیلاب کی ضرور بات ہو جائے۔ نواب وسان صاحب یہ فرمائیں سب سے پہلے کہ میں آپ کے علاقے میں گزشتہ ہفتے موجود بھی تھا اور میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا، مجھے کوئی وہاں پر ریلیف کے لیے کوئی کیمپ نظر نہیں آئے، کوئی نمبر موجود نہیں ہے، لوگ مدد کے لیے کس کو بلائیں، کوئی نظام ہی موجود نہیں تھا۔ اب کچھ بہتری آئی ہے، کوئی نظام آپ نے قائم کر لیا ہے وہاں پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خیرپور سب سے بڑا ڈسٹرکٹ ہے، آپ اس کو ڈویژن بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں 8 تحصیل ہے، اس کی جو پاپولیشن ہے تقریباً 25 سے 28 لاکھ ہے اس کی پاپولیشن۔ تو اس پہ جو میرے خیال میں جو ابھی قیامت خیز جو برساتیں آئی ہیں، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آگے بھی تباہی ہے، پیچھے بھی تباہی ہے، دائیں بھی تباہی ہے، بائیں بھی تباہی ہے۔ تو اس حالات میں اگر ہم سیاست کریں گے، سیاست کا پہلو نہیں چھوڑیں گے، تو میرے خیال میں یہ بڑا ملک کی بدقسمتی ہوگی، اس لیے کہ ایسے سیاستدان جو ہیں، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، میں نے 10 خون دیکھے یا 10 فوتگیاں دیکھی، اتنا منظر خوفناک نہیں دیکھا جس میں اس برسات میں نے خوفناک دیکھا۔ اور جہاں جہاں میں گیا، نواب صاحب آپ ریلیف کمیٹی کے آپ فوکل پرسن ہیں، مجھے یہ بتائیں کوئی ایک نمبر بتائیں جس پر کہ لوگ کال کریں اور ان کو مدد دستیاب ہو جائے۔ سر میں بتا رہا ہوں سر، تو ایسا قیامت خیز منظر میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اور اس سے زیادہ قیامت نہیں آنے والی۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہونا چاہیے جس طریقے سے تباہی ہوئی ہے پورے سندھ کی یا خیرپور کی، آپ بتا دیں جو میں خیرپور میں دیکھ رہا ہوں۔ تو اس وجہ سے میں نے دیکھا کہ اس سچویشن میں سی ایم صاحب آئے، اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ سر سلام پیش کر لیے گا، لوگوں کو پہلے بتائیے کہ ان کو مدد چاہیے تو کس سے رابطہ کریں؟ دیکھیں میں بتا رہا ہوں آپ کو، ابھی حالات ایسے ہیں، میں کیا بتاؤں کہ ابھی سپریم کورٹ نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا جج بیٹھے گا، اس کے بعد آپ سامان ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، چیزیں دے سکتے ہیں۔ اگر کسی کو ضرورت ہے، سندھ گورنمنٹ یقین کریں کہ سندھ گورنمنٹ نے ابھی ہمارے ضلع کو لاکھ سے اوپر ہمیں ٹینٹوں کی ضرورت ہے، ہمیں صرف 8,000 سر اس وقت کسی کو مدد چاہیے تو کیسے رابطہ کرے آپ سے؟ دیکھیں جس کو مدد چاہیے تو میرا نمبر ہر وقت کھلا رہتا ہے، 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، میں بند نہیں کرتا۔ مجھے پتا ہے کہ یہ پاکستان سر آپ نہیں پہنچیں گے، آپ نے کوئی ٹیمیں بنائی ہیں، خیمے آپ کے پاس نہیں ہے، کھانا آپ کے پاس نہیں ہے، ڈاکٹرز آپ کے پاس نہیں ہیں، دوائیں آپ کے پاس نہیں ہیں، اعتبار آپ کے اوپر نہیں ہے، جج کو بٹھانا پڑ رہا ہے۔ میں بتا رہا ہوں، اس وقت یہ عالم ہے کہ 80% لوگ تباہ برباد ہو گئے ہیں، جس کی زمینیں تو تباہ ہو گئی ہیں پر ان کے گھر سر وہ مجھے پتا ہے، میں یہ جان رہا ہوں آپ سے، آپ بتائیں لوگ کیسے اپروچ کریں آپ کو، آپ زخمیوں کا اس وقت ضرورت متاثرین کا ڈیٹا کیسے جمع کر رہے ہیں؟ فوڈ کی ضرورت ہے، اور گھروں سے پانی نکالنے کی ضرورت ہے، اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں۔ دیکھیں ہم نے تو پوری کوشش کی ہے، ہم ہر جگہ پہ پہنچ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر جگہ پہ نہیں پہنچ رہے ہیں۔ میرا سوال سن لیجئے وسان صاحب، پلیز میرا سوال سن لیجئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کا ڈیٹا آپ کیسے جمع کر رہے ہیں، کیا نظام ہے، کیسے آپ کے پاس یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگ مر گئے ہیں، ان کی کہیں فہرستیں بن رہی ہیں، گھر گر گئے ہیں، دوا چاہیے، اور مجھے بتائیں کوئی ٹول فری نمبر ہے آپ کا جس پر آپ سے رابطہ کیا جا سکتا ہے؟ سر ٹول فری میرا نمبر ہے، خود ڈپٹی کمشنر نے ادھر رکھا ہے اپنا نمبر، اور میرے آفس میں ہر وقت کھلا ہے، اور بلاول ہاؤس میں نمبر ٹول فری ہے، سی ایم ہاؤس میں ہے۔ کیا نمبر ہے سر؟ دیکھیں میں تھوڑا سی وضاحت کر دوں تو میں نے اپنی طرف سے جو کر سکتا ہوں، سندھ گورنمنٹ نے بہت کچھ کیا ہے کہ ہمیں آپ کو بھی کہتے ہیں، آپ کے توسط سے بھی کہتے ہیں، ہمیں ٹینٹ دلا دو، ہم پیسے دے رہے ہیں، ہمیں فوڈ کا مہیا کر دو، اور این جی اوز بھی آئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آئی ہے، بہت سارے لوگ۔ ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس۔ ترور صاحب آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جس المیے کو میں بیان نہیں کر پا رہا، وہ آپ شاید نواب صاحب کی گفتگو کو سن کے محسوس کر رہے ہوں، کوئی نظام گراؤنڈ پر موجود نہیں ہے، یہ صورتحال ہے،
اور ٹھیک ہے سیاست نہیں ہونی چاہیے، ابھی ہمیں مل بیٹھنا چاہیے، لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ آپ اپنے اتحادیوں کو کچھ نہیں کہہ رہے، اب پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں کہہ رہے. دیکھیں نواب وسان صاحب، ان کے پاس کوئی نمبر موجود نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ڈیٹا موجود نہیں ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے. عطا صاحب دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ قدرتی آفت میں 3,30,00,000 افراد بے گھر ہوئے ہیں، جس میں 1,500 سے زائد افراد اپنی جان سے گئے ہیں، جس میں بہت بڑی تعداد بچوں کی ہے، جس میں 1/3 پاکستان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو انٹرنیشنلی کو اجاگر کیا وہ پیپلز پارٹی کی منسٹر شہری رحمان صاحبہ نے کیا. انہوں نے ایک ایسا پوائنٹ پایا اور اس کو پھر ہیمر ان کیا کہ پوری دنیا میں جو موسمی تبدیلی ہے اس کاربن ایمیشن پاکستان سے اٹھتی ہیں، ہم صرف 1% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، ہم 1% ذمہ دار ہیں موسمی تبدیلی کے لیے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ترقی یافتہ ممالک میں سے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس موسمی تبدیلی کو، اور جس سے گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں کاربن ایمیشنز کی وجہ سے، جس سے یہ پانی کا بہاؤ بڑھتا ہے. تو پاکستان نے اس کا خمیازہ بھگتا ہے. اور اس کو جس طریقے سے دیکھیے، میں کیوں کرٹیسائز ہوں کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب UN کے فورم پہ جائیں اور وہ روپیہ اکٹھا کر لیں اس ڈیزاسٹر سے ڈیل کرنے کے لیے، ہم نے جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا ہے، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی، پاک فوج، سندھ گورنمنٹ، سارے آپس میں ایک اچھی کوارڈینیشن. اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیے ریئل ٹائم ڈیٹا اس وقت آ رہا ہے NDMA کے پاس، اور NDMA روزانہ کی بنیادوں پر صوبائی حکومتوں سے رابطے میں ہے اور وہ تمام لوگوں کی ضرورت پوری میں کر آپ رہے سے ہیں. عرض کروں کہ ان علاقوں میں جو ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ اتھینٹک نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہاں کوئی کیمپس موجود نہیں ہے، عملہ موجود نہیں ہے، مقامی حکومتیں موجود نہیں ہیں، ایک ڈپٹی کمشنر، 2-4 اسسٹنٹ کمشنرز، وہ پورے علاقوں کو، اتنی بڑی آبادیوں کو کیٹر نہیں کر پا رہے. تو یہ ڈیٹا ہمارے سامنے آ رہا ہے. جو میں سوال نواب صاحب سے پوچھ رہا تھا نا، کوئی نظامی موجود نہیں ہے سر. اور یہ جو تباہی ہے خاص طور پہ سندھ میں، یہ تباہی صرف بارشوں سے نہیں ہے، انفراسٹرکچر کی تباہی کی وجہ سے تباہی ہے. جس میگنیٹیوڈ کا یہ ڈیزاسٹر ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جو کیٹرڈ فار نہ ہوں. اسی لیے وزیر اعظم پاکستان وہ جگہ جگہ خود جا رہے ہیں. وہ سندھ میں گئے ہیں، وہ بلوچستان میں گئے ہیں، وہ خیبر پختونخوا میں گئے ہیں، وہ ایون گلگت بلتستان تک گئے ہیں. اور دیکھیے ڈیٹا موجود ہے، مشکل ضرور آ رہی ہے ضروریات پوری کرنے کے لیے. میری پرسوں چیئرمین NDMA سے ملاقات ہوئی، ہماری جو پلاننگ منسٹری میں میٹنگ ہوئی اس میں بریفنگ دی گئی. انہوں نے اب جو خیمے پروڈیوس کرنے والی فیکٹریاں ہیں، جو خیمے پروڈیوس کرتی ہیں یا ماسکیٹو نیٹس کرتی ہیں، انہوں نے اس کی پروکیورمنٹ کا، اس کو حاصل کرنے کا جو نظام ہے وہ 4 بڑھا دیا ہے. ان کی جو پری کوالیفائڈ آلریڈی کانٹریکٹرز تھے ان کی تعداد میں اضافہ کیا ہے کیونکہ خیموں کی بڑھ رہی تھی. میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں، میں نے جب یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن سے پتہ کیا جو اشیاء خرد و نوش کی قلت ہے، لوگوں کو جو کھانے پینے کی اشیاء چاہیے، اس کی جب ڈیمانڈ جنریٹ کی، صرف ڈیرہ غازی خان اور راجن پور ڈسٹرکٹ پنجاب کے 1,20,000 پیکٹ کی ڈیمانڈ آئی. اور اسی طرح سندھ کے اندر بھی وہ کام کر رہے ہیں. میں نے کل خود ایک سرپرائز وزٹ کیا، جا کے گوڈاؤن میں دیکھا کہ جو سامان پیک ہو رہا ہے وہ کس کوالٹی کا ہے، آٹا موجود ہے، مجھے آگے بڑھنا ہے. میں صرف ایک بات آپ سے اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے نواب وسان صاحب کی گفتگو سنی، جب انتظامیہ کے پاس ایک ٹول فری نمبر تک موجود نہ ہو، میں بات نہیں کر رہا کہ گاڑی، ایمبولینس، دیکھیے وہ نیشنل لیول پہ جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا ہے اس میں باقاعدہ اس چیز کا خیال رکھا گیا ہے. اور آج آپ نے پریس کانفرنس احسن اقبال صاحب کی دیکھی ہوگی، ان کے ساتھ چیئرمین NDMA موجود تھے. تو یہ ساری کوارڈینیشن ہو رہی ہے. اب وہ بہتر بتا سکیں گے، مگر فیڈرل گورنمنٹ نے جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ ہر حوالے سے انفارمیشن آئے. اور وزیر اعظم روز اجلاس کی صدارت کرتے ہیں اور جتنی سنجیدگی سے اس مسئلے کو لیا جا رہا ہے، میں نے ماضی میں کسی حکومت کو کسی قدرتی آفت کو اس طرح سے ڈیل کرتے نہیں دیکھا. بہتر. میں اندلیب صاحبہ کی طرف آتا ہوں، لیکن یہاں یہ کہتا چلوں کہ یہ جو کاربن ایمیشن والا معاملہ ہے، کوئی 36 سیمینار تو اس پر میں نے گزشتہ 8-10 سالوں میں اٹینڈ کیے ہوں گے اور ان پر بات کی ہوگی. تو یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے جو شہری رحمان صاحبہ نے اٹھایا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو اپیل کی تھی اس پر جو پلیجز کیے گئے ہیں، وہ جب امداد آئے گی، ری ہیبلیٹیشن میں استعمال ہوگی تب ہوگی.
ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ جو لوگ سڑکوں کے نیچے بیٹھے ہوئے، سڑکوں پر بیٹھے ہوئے، کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے، جن کو بھوک اس وقت تنگ کر رہی ہے، ان کا بھوک ان کی مٹائی جائے، ان کو پینے کا پانی صاف دیا جائے۔ اندلی بابا صاحبہ، اعتراض یہ ہے کہ عمران خان صاحب کیوں نہیں چھوڑ دیتے جلسے جلوس، اس وقت بڑی بڑی گیدرنگز کرنا؟ قوم کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ شکریہ مسعود۔ 3 باتیں اس میں۔ نمبر 1، آپ دیکھیں کہ بڑا زبردست یہ ایک موقع پاکستان کے لیے ہے کہ اپنی ریزولو پھر دکھائے۔ ابھی 3 سال پہلے 100 سال کی سب سے بڑی آفت آئی، کرونا۔ اچھا، یہ تو آپ کو پتہ ہے 2.5 مہینے پہلے پریڈکٹ ہو گیا تھا کہ جی اس دفعہ فلڈز آنے ہیں، بے شمار بارشیں ہونی ہیں، اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، پریڈکٹ ہو چکا تھا۔ کرونا تو پریڈکشن ہی نہیں تھی۔ یو ایس تباہ ہو گیا، پورا یورپ تباہ ہو گیا، اور انڈیا آپ کے ارد گرد تباہ ہو گیا۔ پاکستان کے سٹڈی نکلا ابھی کہ نہ ہمارے پاس ریسورسز تھیں نہ ٹیکنالوجی تھی، لیکن ہم نے ساری دنیا کو دکھایا، اور یہی وہی اپوزیشن تھی۔ میں اسمبلی میں ہوتی تھی، آپ اس کو رپورٹ کر رہے ہوتے تھے، کہتی تھی لاک ڈاؤن کرو، ساری دنیا لاک ڈاؤن کر رہی ہے۔ آپ کو یاد ہے خواجہ آصف، آپ کو یاد ہے راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہتے تھے کہ یہ قاتل ہے، بندے مار رہا ہے، اور عمران خان کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی اور احساس پروگرام اس وقت اسٹینفورڈ یونیورسٹی اور ساری دنیا میں کرونا مینجمنٹ اور معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے اینٹی پاورٹی پروگرام کنفرمڈ سرٹیفائیڈ بائی دا ہائیسٹ ریسرچ اتھارٹیز۔ وہ تو ہو گیا، لیکن اس وقت جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جلسے نہ کریں، اس سے ان کی کارکردگی پر اثر پڑ رہا ہے۔ میں اسی پہ آ رہی ہوں۔ اچھا، اب دوسری بات کیا ہوئی، اس حکومت کو دیکھ لے۔ میں نے تب بھی کھڑے ہو کے اسمبلی میں کہا تھا، میں نے کہا تھا خدا نہ خواستہ اس وقت اپوزیشن ہوتی کرونا کے وقت تو پاکستان کا کیا حال ہونا تھا، انڈیا کا جو حال ہوا دیکھیں، یہ وہی باتیں کر رہے تھے نا، اور ان چیخ کے کہہ رہے تھے۔ آج یہ وہاں ہیں، اور آج انہوں نے فلڈز کی جو پروڈکشن تھی انہوں نے بیڑا غرق کر دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جلسے کرنے یا نہ کرنے، کون ہے؟ میرا سوال ان سے یہ ہے، پرائم منسٹر نے کیوں نہیں ٹیلی تھون کیا؟ مریم نواز نے کیوں نہیں ٹیلی تھون کیا؟ کیوں نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور پیٹزے کھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں صحت یاب ہوں، کسی وقت بھی آ سکتا ہوں، اب میرے ڈاکٹروں نے اجازت دے دی ہے؟ کیوں نہیں وہ یہاں ہے؟ اور کیوں عمران خان ہر جہاں جاتا ہے، آج بھی وہ گیا، ڈی جی خان گئے، وہ ہر جگہ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے علاقوں میں جو کام ہے وہ خود سے کرنا شروع کر دیا۔ 2 گھنٹے میں 500 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ریز کر لیا ہے۔ ابھی یہ جا کے کہیں گے کہ جی 500 کروڑ کہاں ہیں، یہ بالکل صحیح کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جب پاسٹ میں وہ ملک سنوارو قرض اتارو اسکیم کی تھی، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، لوٹ کے لے گئے تھے اور ہیون فیلڈ میں واپس لگا آتا دیا ہوں۔ تھا۔ یہ جو صورتحال ہے کہ عمران خان تو جلسے کر، جی کمپلیٹ کر لیں آپ۔ میں تیسری بات، آخری بات میری سن لیں جی۔ تو آج بھی جب وہ بہاولپور گئے ہیں، وہ سب سے پہلے وہاں سیلابی علاقوں میں جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ آ کے ایڈریس کرتے ہیں جلسے کو، اور اگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود سارے ادارے مل کے، ان کے سارے بندے مل کے یہ وہ کام نہیں کر سکے 500 کروڑ روپیہ جو ریز کیا عمران خان نے، تو مجھے بتائیں ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کو پیسہ نہیں دیں گے کیونکہ یہ پیسہ کھا جاتے ہیں۔ وہ کوشش کر رہے ہیں، ملک سے دنیا بھر سے انہوں نے پیسہ جمع کیا ہے اور وہ جو ریلیف پہنچا سکتے ہیں، لیکن کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ ایک بندہ اٹھا ہے اور اس نے 500 کروڑ ریز کر لیا کیونکہ اس کی کریڈیبلٹی ہے، وہ پاسٹ کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو ہینڈل کر چکا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں، ذرا کمپیئر کر لیں، 2 سال پہلے دنیا میں 100 سال کی سب سے بڑی آفت کرونا، اس وقت بھی سیاست ہوتی تھی اندری صاحبہ۔ میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، عادت ترور صاحب، جب عمران خان کی حکومت تھی اور کرونا تھا، اس وقت ہم کہتے تھے کہ جی آپ جلسے نہ کریں، مریم بی بی صاحبہ جلسے نہ کریں، کرونا پھیل رہا ہے، لیکن پی ڈی ایم کے جلسے ہوتے تھے، نون لیگ کے جلسے ہوتے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے جلسے ہوتے تھے، بلاول صاحب نے بھی اس زمانے میں جلسے کیے، سب نے اس زمانے میں جلسے کیے، بہرحال اس وقت بھی سیاست ہوتی رہی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بہت بہتر بات ہے، بہت صائب بات ہے کہ پوری قوم کو جمع ہونا چاہیے، لیکن ایک طرف آپ جمع ہونے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف عمران خان کے اوپر ایک کے بعد ایک ایف آئی آر، ایک کے بعد ایک ایف آئی آر، آپ اسے ٹیکنیکل ناک آؤٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، یعنی اس ڈیزاسٹر کے
आड़ में आप इमरान खान को फारिग करवा दें और इमरान खान कुछ बोले भी नहीं, लोग जा रहे हैं उसके जलसे में। मैं हैरान हूं कि ये डिस्कशन हो क्या रही है। यानी पूरी दुनिया में सैलाब नहीं आया, होना तो पूरी दुनिया का एक फिनोमेना था ना। जी जी, वो तो एक ऐसी वबा थी जो चाइना से लेकर अमेरिका तक फैली हुई थी। ये सैलाब सिर्फ पाकिस्तान में आया है और एनडीएमए का यूए नंबर जो 24 आवर्स एक्टिव है, 111-157-157 एक्टिव है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना हुआ है। और ये मौसूफा जो फरमा रही हैं, बहावलपुर में तो सैलाब आया ही नहीं है कि बहावलपुर जलसे के लिए गए और सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। जहां भी किया होगा, मुझे नहीं पता वो फोटो सेशन कहाँ करवाते हैं, बट एक जलसे पे 25 से 30 करोड़ रुपया खर्च होता है। क्या ये अच्छा होता कि ये जलसों की बजाय ये अवाम की फलाह के लिए लगाया जाता। अब जहां तक बात है इनकी कंट्रीब्यूशन की, वो 5 अरब जो ये कह रहे हैं अपने मुंह से, 2 अरब ये अपने मुंह से कह रहे हैं, उसमें से अभी तक मटीरियलाइज हुआ है। स्टेट बैंक का डेटा कहता है कि 50 करोड़ से ऊपर अभी तक नहीं आए। तो देखिए, एक ऐसा मौका है जिसमें मतलब इसका आप मैग्नीट्यूड का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। इनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, इनकी हुकूमत है पंजाब में, इनकी हुकूमत है गिलगित में, इनकी हुकूमत AKK में। तो इलेक्शन का शौक है तो असेंबलियां तोड़ दें और आ जाए इलेक्शन के मैदान में। ये अवाम की खिदमत से इनको किसी ने नहीं रोका। और ये जो आप FIR वाली बात फरमा रहे हैं, मुझे ये बताइए कि क्या शहबाज गिल को हमने कहा था कि वो फौज के अंदर लोगों को बगावत पे उकसाने की कोशिश करे? क्या हमने कहा था कि आप फॉरेन फंडिंग जो है वो बाहर से लेके आए? कभी ना कभी तो उस केस का फैसला होना था। 8 साल के फॉरेन फंडिंग का फैसला होते हुए हमें तो आपने दीवार के साथ लगाई रखा, हमने कोई काम नहीं लिया। सर, इमरान खान पर दहशतगर्दी का मुकदमा, देखिए दहशतगर्दी की दफा है, वो बिल्कुल लगा करती है, वो बहुत सारे मुकदमात में लगा करती है, मगर बात ये कि जब आप इतना इंतशार फैलाएंगे और आपको कोई नहीं पूछेगा तो मुकदमात तो होंगे। हम कोई एक नाजायज पर्चा या झूठा पर्चा या बेबुनियाद पर्चा दिया हो, जब राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हेरोइन डाली गई थी और उनको जेल में बंद किया गया था। जी जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बस एक चीज और पूछ लूं फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। सर ये और शहबाज शरीफ से लेके, हमजा शहबाज से लेके, मरीम नवाज से लेके, एहसन इकबाल तक, शाहिद खान तक, मिफ्ताह तक, ख्वाजा साद रफीक तक, 1.5 2 साल सबको जेलों में डाला। सब गलत है सर, आप उस गलत को जवाब बनाकर एक और गलत नहीं कर सकते ना। नहीं, गलत की बात नहीं है, आप जो किया वो तो गलत था। अब आप जो कर रहे हैं, आप इस दौर में जब फौज के जवान सैलाब में अपनी सरगर्मियां कर रहे हैं, लोगों की इमदाद कर रहे हैं, आप कभी सलार पे आ जाते हैं, कभी मीर जाफर, कभी मीर सादिक, कभी और ज़ेबा। मतलब मैं ये समझने से काफिर हूँ कि आप अदलिया पे भी हमले करते हैं, फौज पे भी हमले करते हैं और उसके बाद IMF की डील को साबोटाज। सर वो कहते हैं कि आप इलेक्शन कराएं, मैंडेट लेकर आएं। थोड़े पंजाब असेंबली 97 सीटों पे इलेक्शन होगा तो पूरे मुल्क में हो जाएगा। ये मुमकिन है कि खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली, पंजाब की असेंबली टूटे और नेशनल इलेक्शन ना हो। ये बेसिकली एक मुनाफिकत की सियासत है। ये इक्तदार से चिमटे रहना चाहते हैं और उसके साथ साथ एक झूठा इलेक्शन का नारा लगा रहे हैं। तो हिम्मत है तो ये 2 असेंबलियां तोड़ दें, हम अंजलि बोबा साहिबा, असेंबली तोड़ी जाए। ये बड़ा वाजे सा वो आ गया है। अता साहब कह रहे हैं कि अगर आप इतने संजीदा हैं और मुनाफिकत की सियासत नहीं है तो फिर तोड़ दें असेंबलियां, खुद ही हो जाएगा इलेक्शन। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, इसके बाद आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। वेलकम बैक। अंजलि बोबा साहिबा, ब्रेक से पहले अता तलड़ साहब कह रहे थे कि आप बिल्कुल इंतखाबात की बात तो कर रहे हैं लेकिन आपकी भी नीयत नहीं है। अगर इंतखाबात कराने तो डिसॉल्व कर दें पंजाब की असेंबली, KP की असेंबली डिसॉल्व कर दें, खुद ही इलेक्शन हो जाएंगे। पहले तो मैं करेक्शन करूं, इन्होंने कहा कि जी कोई हमने झूठे केस नहीं किए। मेरे ऊपर 7 केसेस इन्होंने किए, 4 दहशतगर्दी के केसेस हैं, 4 उसमें से एक 7-8A है जो हाईएस्ट दहशतगर्द को होता है और एक मेरे पे कत्ल का केस किया हुआ इन्होंने। आप ये सोचें कि मेरे ऊपर, फिर ये कहते हैं कि जो झूठे केस नहीं है, तो अगर मेरे ऊपर इन्होंने 7 किए हैं, खान साहब के ऊपर इन्होंने 17 केस, कत्ल का भी इल्जाम है आपके ऊपर, कत्ल का भी जी जी मैं कातिल हूँ, हाँ जी मैं कातिल हूँ, मैं दहशतगर्द हूँ और वो वाला दहशतगर्द हूँ जो 7-8 वाला दहशतगर्द, क्या कहते हैं
کنز ہاں 780 والا دہشت گرد ہوں. تو یہ تو ان کی باتوں سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ابھی پکڑے گئے کیونکہ یہ میرے اوپر تو یہ 780 والے دہشت گرد کے پاس کلاشنکوف بھی ہوتی ہے, خود کچھ جیکٹ بھی ہوتی ہے, بم بھی ہوتے ہیں. جی بالکل بالکل یہ سب. اور میں 2.5 مہینے میں صبح ہم سارے جا کے, آپ بھی اس کو فلم کرتے رہے ہیں, دکھاتے رہے, خبریں بریکنگ نیوز دکھاتے رہے, روز ہم عدالتوں پہ جاتے رہے اسی طرح, اور دہشت گردوں کی لائنوں میں کھڑے رہے ہیں. لیکن بات کیا ہے, دوسری بات کیا ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, بات یہ ہے کہ میری آپ کی عطا کی یا کسی اور کی بات نہیں ہے. یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں نا, اس سے پہلے عوام جو ہے وہ یہ باتیں میری آپ کی سب کی پھاڑ کے منہ پہ لگا دیتی ہے. اب وہ زمانہ گیا کہ مریم کہے گی کہ جی میری پاکستان تو کیا, میری لندن کیا, پاکستان بھی پراپرٹی نہیں. لوگ 2002 پراپرٹیز نکال کے لے آتے ہیں, ان کے ساتھ سیلز ڈیڈز لے آتے ہیں, ساری کی ساری. اور ان کی سیاست وہ 80s 90s والی چل رہی ہے, جو کہ ثنا بچہ جو کہ پی ٹی آئی کی بہت ہی میرے خیال سے بڑی شاید ہی کوئی کرٹک ہو, اس نے کہا جی نون لیگ بیانیہ اس لیے نہیں بنا سکتا کیونکہ ان کو عادت ہے, لفافے دیتے ہیں وہ جرنلسٹ کو, وہ بیانیہ بنا دیتے ہیں, اداروں سے مل کے وہ الیکشن جیت جاتے ہیں. اب چونکہ یہ دونوں چیزیں نہیں چل رہی, سارا میڈیا جو ہے بند بھی کر دیا ہے, اس پہ صرف اپنے آپ کو بھی دکھا رہے ہیں, سارا دن بیٹھ کے کانفرنسیں کرتے ہیں اور صرف عمران خان کرتے ہیں. اس کے بعد جب الیکشن میں جاتے ہیں 13 پارٹیوں کو 13,000 ووٹ نہیں ملتے اور ہمارا ایک کینڈیڈیٹ 30,000 ووٹ لے کے جیت جاتا ہے. تو اب مسئلہ یہ کہ الیکشنز نہیں یہ چاہتے, ہمیں کہہ رہے ہیں جی اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں, بالکل کریں گے. اب آپ پہلے اپنی ڈیٹ دیں, ہم بالکل اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم اسمبلیاں ڈیزالو کر کے بیٹھ جائیں, اور آپ نے تو جس کو کہتے ہیں نا جب تک آپ کو ہٹائے نا اور پھر آپ باہر بھاگتے, میرے سوال کا جواب نہیں دیا. نواز شریف کیوں نہیں آتا, فلڈز پہ کیوں نہیں دیکھتا, کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. نواز شریف نے وہاں ایک فلیٹ بیچ کے کتنے پیسے بھیجے ہیں یہاں پرسنلی, بتائیں مجھے کہ نواز شریف نے کتنی ڈونیشنز کی ہیں 40 سال میں, کتنی کی ہیں. یہاں سے کھا کے باہر لے جاتے ہیں, یہ سیاسی باتیں ضرور ہو سکتی ہیں اندلی وبا صاحبہ. بتائیں کہ کیوں میں نے اسی نہیں لیے ابتدا میں کہا تھا یہاں فلڈز کے اندر کیوں نہیں آئے, کہ ہم بڑی سے بڑی مصیبت میں گھرے ہونے کے باوجود بھی سیاست ہم پر غالب ہے, کہ عمران خان نے ایسا کیا کیوں نہیں کیا, نواز شریف نے ایسا کیا کیوں نہیں کیا. ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں. اصل مسئلہ تو ان لوگوں کا ہے جو اس وقت کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں. مگر ایسی صورتحال میں بھی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حق کہنا چھوڑ دیا جائے. 500 کروڑ ریز کیا, عمران خان نے شوکت خانہ بنایا, حق کہنا چھوڑ دیا تو نواب صاحب, عمران خان نے اب اندلی وباس صاحبہ کے اوپر 780 کا پرچہ, 33% بجٹ کلائمیٹ چینج کا کیوں کٹ کیا ہے. ان کی حکومت نے آتے ہی جون میں 33% کلائمیٹ چینج کا بجٹ کٹ ہوا ہے. بالکل یہ تمام باتیں بعد میں کرنے کی ضرور ہیں, اس وقت تو امداد پہنچانی ہے. لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں اندلیب صاحبہ, اس میں کلمہ حق تو نہیں چھوڑا جا سکتا. لوگوں کو یہ فیکٹس نہیں پتا, لوگوں کو یہ آ کے جی فلانا نہیں ہو رہا, فلڈ نہیں ہو رہا, آپ ریزائن کریں. یہ وہ 80s والی سیاست نہیں چلے گی. انہوں نے اپنے آپ کو ایگزیکٹلی, میں نے یہ کہا نا کہ اسی لیے عمران خان صاحب کے ساتھ لوگ موجود ہیں, صرف کسی بات پر کان نہیں دھر رہے, ان کے جلسے میں موجود ہیں. میں آپ کا ہی مقدمہ رکھ رہا ہوں نواب وسان صاحب کی عدالت میں بھی. پاور گیم کھیل کے نواب صاحب, ٹیررزم کے چارجز آپ کو کہاں سے اندلی وباس صاحبہ قاتل نظر آتی ہیں؟ کہ یہ میدان جنگ جیت جائیں گے. مجھے کہنے دیجئے ذرا, مسعود بھائی, نواب وسان صاحب کہاں سے قاتل نظر آتی ہیں؟ خدا نخواستہ کہاں سے نظر آتا ہے کہ یہ 780 کا پرچہ ان کے اوپر ہونا چاہیے؟ آپ کے حکومتی اتحاد نے, یونٹی گورنمنٹ نے ان کے اوپر یہ کیا ہوا ہے. بھائی میرے تھوڑا سا مجھے اس پہ جو تباہی ہوئی ہے اس پہ بات کرنے دے, پھر اس میں آ جاتا ہوں. اس کا جواب دے, پھر تباہی پر آتے ہیں. اس پہ مسعود بھائی تھوڑی بات کرنے دے اس پہ, تو میں آگے بڑھوں. اس کا تو بتائیں, کلمہ حق تو بلند کریں, آپ تو حق کی بات کرتے ہیں. اندلی وباس صاحبہ کہاں سے آپ کو قاتل نظر آتی ہیں, یا کہاں سے ان پہ 780 کا پرچہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ہم کہاں سے قاتل نظر آ رہے ہیں. جو ہمارے اوپر پرچے کاٹے گئے, ہمارے پارٹی کے اوپر کاٹے گئے, ہمارے زرداری صاحب کے اوپر کاٹے گئے, سب کے اوپر پرچے, پوری لسٹ دیکھو گے کہ پوری سندھ قتل کا پرچہ آپ میں سے کسی پر نہیں کٹا. پنجاب میں کاٹے, جس کے نواب صاحب قتل کا پرچہ کسی پر نہیں کٹا, کسی اور نشے میں ڈال دیا, 7-8 کا بھی نہیں کٹا, کاٹی گئی. دیکھیں جب یہ خود کرے تو الحمدللہ, یہ دوسرا کرے تو گناہ ہے. ایسے دیکھیں انہوں نے جب کیا, کیوں آپ لوگوں نے اتنے کیسز داخل کیے, اتنے لوگوں کو گرفتار کیا, اتنے لوگوں کو نیب میں ڈالا, اتنے لوگوں کو کہاں کچھ
نہیں کیا آپ لوگوں نے. اگر یہ کرتے ہیں تو گناہ ہوتا ہے, وہ کرتے ہیں تو ثواب ہوتا ہے. یہ کون سی قیامت ہے کہ اتنا قیامت خیز طوفان, برسات, تباہی ہوئی ہے ہر جگہ پہ. یہ سیاست ابھی تک یہ اس کو کون سا ایسا ملا ہوا ہے کہ یہ سیاست کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا. نواب صاحب یہی تو عرض کر رہا ہوں, سیاست کو ختم کریں, جھوٹے مقدمے مت بنائیں اس حالت میں, بے چینی پھیلتی ہے. تباہ ہو گیا ہے, پنجاب میں تباہی ہوئی ہے, آپ بلوچستان میں دیکھیں ادھر بھی کتنی تباہی ہوئی ہے, سندھ میں تقریباً 650 لوگ مر گئے ہیں. ان کو خیال ہی نہیں ہے, یہ پتہ ہے وہ سیاست ہی کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا, بس جو بھی کرنا ہے مجھے کرنا ہے, باقی جو ہے سب کچھ ٹھیک ہے. اس کو یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ میں آنےس ہوں, باقی سب چور ہے. سب سے بڑا چور یہ ہے, انہوں نے جو پاکستانی سیاست کو تباہ کیا ہے, پاکستانی عوام کو تباہ کیا ہے. یہ ہماری غلطیاں ہیں, ہم مانتے ہیں کہ اگر ان کو چھوڑ دیتے, ان کو پتہ چلتا کہ پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے, ہم نے حکومت ان سے لے لی, نہیں تو یہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتا. یہ آرمی کے خلاف تو آپ اندلیب عباس صاحبہ پر, آپ جو ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد پر, آپ کہتے ہیں کہ ان پر قتل کی ایف آئی آریں ہو جائیں, ان پر دہشت گردی کے پرچے ہوں, عمران خان پہ دہشت گردی کا پرچہ ہو, یہ سب ٹھیک ہے. اگر یہ اتنا اچھا تھا تو اپنے بندے لے کے آتے, اپنے بندوں جو ان کی پارٹی کے ہیں. یہ آپ مجھے یہ بتاؤ تو ان کے وزیر پہ کہاں سے لوگ تھے, یہ سارے ضیاء کے, کسی اور کے, ہر اوروں کے یہ منسٹر رہے ہیں, وہ ادھر. نواب صاحب آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے, آپ نہیں مان رہے کہ یہ آپ کا جو اتحاد ہے غلط کر رہا ہے, لوگوں کے خلاف دہشت گردی کے پرچے. نہ تو آپ مجھے سیلاب کا جواب دے رہے ہیں, نہ اس کا جواب دے رہے ہیں. اندلیب صاحبہ آپ سن رہی ہیں گفتگو, اب یہی شاید وجہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, چاہے کتنے بھی مشکل حالات ہوں, آپ کے جلسے تو زبردست ہو رہے ہیں. دیکھیں نہ صرف جلسے زبردست ہو رہے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے یہ جو 20 سیٹیں تھی پنجاب کے اندر, کیونکہ میں تو پورے سلیکشن میں ہر جگہ میں دے رہی تھی, مجھے آخری رات تک ہر بندے نے کہا تم اپنے آپ کو ختم کر رہی ہو, تم کیوں اتنی تھکن کر رہی ہو, تمہارے تو صرف 6 سیٹیں ہیں, جو مرضی کر لو, آسمان کر لو, زمین کر لو, سارے پاورز کٹھی ہو گئی ہیں. میں ان کو کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی پاور ہے اور ایک ہماری عوام کی پاور ہے, اور ہم نے ان کو جب 15 اور 5 سے ڈیفیٹ دی, اس کے بعد یہ بالکل کسی بھی اخلاقی, کسی بھی سیاسی, کسی بھی جس کو کہتے ہیں قانونی, یہ کسی بھی انتخابی سیاست میں ختم ہو چکے ہیں. اس کے بعد کراچی ہوا, ان کو ڈبل ڈیفیٹ ہوئی. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس, اب ٹھیک ہے 7 پرچے میرے پہ کر دیے, میرے پہ 788 کا کر دیا, یہ 10 اور کر لیں, میرے اوپر 20 اور کر لیں, چلے مجھے گرفتار بھی کر لیں, مجھے اور ڈاکٹر یاسمین راشد کو اس دن گرفتار کر لیا تھا انہوں نے, گرفتار بھی کر لیں. یہ سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ بیٹھی رہے گی. یہ وہ عوام ہے جو کہ جس کو ہم روک کے رکھے ہوئے ہیں. یہ عوام جو ہے اس کو ہم نے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کیا حالات ہیں اس وقت, اگر یہ عوام نکل پڑی, کیونکہ عوام کو پہلی دفعہ پتہ چلا ہے کہ یہ ان کو لوٹ کے وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے فلیٹوں میں, یہاں سیلاب آ رہا ہے, وہ وہاں سے زوم پہ کہہ رہے ہیں مجھے بڑا دکھ ہے, میرا دل رو رہا ہے, ویسے میں ٹھیک ہوں لیکن میں پیزے کھانے کے لیے یہاں بیٹھا ہوا ہوں, میں ایک پیسہ ڈونیٹ نہیں کروں گا. میں نے آج ڈر کے مارے ان میں سے کوئی بھی ٹیلی تھون نہیں کرتا, کیونکہ ان کو جو ٹیلی فون آنے ہیں وہاں, ان کو تو جو لوگوں نے کہنا ہے کہ جی آپ ہمارا لوٹ کے چلیں گے, آپ واپس کریں پیسے, ہم آپ کو کیوں دیں. تو اس ڈر کی خاطر نہ انہوں نے فنڈ ریزنگ کی ہے. ان کو 2.5 مہینے سے پتا تھا کہ ڈیزاسٹر آنے والا ہے, پریڈکشن تھی انڈیا میں, بنگلہ دیش میں فلڈز آئے, وہ جلدی آئے مانسون, یہاں لیٹ آئے, انہوں نے وہاں کوپ کیا, بیٹر کوپ کیا. 12 سال سے پتا ہے, دنیا کی 2010 میں آیا تھا پہلا سیلاب اس نوعیت کا, پھر 2011 میں, پھر 2012 میں. کرونا جس کی کو دنیا کو ہوش نہیں تھی اس کو کوپ کر لیا. میں نے تب کھڑے ہو کے کہا تھا اسمبلی کے اندر, ریکارڈ پہ ہے, کہ اگر یہ ہوتے کرونا کے اندر تو اللہ معافی دے, پاکستان جو ہے شاید انڈیا سے بھی پیچھے ہو جاتا, اور اگر آگے کوئی ڈیزاسٹر آئے اور یہ آئے تو یہ پروف ہو جائے گا یہ ڈیزاسٹر آیا ہے. اور انہوں نے جو تباہ کاری بکی, 33% آپ لوگوں کے جلسے, آپ کی سیاسی ایکٹیویٹیز اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی کسی بھی ریلیف ورک کے اوپر؟ مجھے بتائیں, ایک جلسہ ہو رہا ہے, اس کے اندر ایک لوگوں کو اپیل کر رہے ہیں کہ جی آپ فنڈ ریزنگ کریں. آج بھی خان صاحب نے کہا سارے جا کے سیلاب میں سارے لوگ وہاں جائیں,
وہ ساتھ جاتے ہیں ان علاقوں میں, ان کی درد بھی سنتے ہیں, ہمدردی. ہم نے کون سا کوئی جلسہ کیا جو ہم نے فلڈ والے ایریا میں جا کے کیا, یا ہم نے لوگوں کو کہا وہاں نہ جائیں؟ لوگ بھڑے پڑے ہیں, لوگ جو ہے وہ آ کے, آپ کو نہیں پتا مریم نواز کا وہ دیکھا نہیں آپ نے کہ وہ اس بوڑھی عورت کے پاس گئی اور اس کو کہا میں ہیلپ کروں گی, اس بوڑھی عورت کی ویڈیو دیکھے وہ کہتی ہے آئی کہہ کے غائب ہو گئی. اور یہی ہوتا ہے ان کا. وہ مجھے ابھی تک یہ جواب نہیں ملا کہ نواز شریف صاحب لنڈن کیا کر رہے ہیں, جب وہ خود کہتے ہیں میرے ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے, کیوں نہیں آ رہے وہ یہاں؟ وہ آئیں گے تو پھر درد مندی کے ساتھ سامنا کرنا پڑے گا نا, کے پاس کیوں نہیں جا رہے؟ کیا قانون کا وجہ سامنا ہے, انہیں کرنا کیا چاہیے, ظاہر سی وجہ ہے بات ہے کہ وہ ایک اپنا فلیٹ سیل کر کے یہاں 500 کروڑ کے 1000 کروڑ اکٹھا کریں؟ 40 سال میں انہوں نے ایک پیسہ اکٹھا نہیں کیا ملک کے لیے. ملک سے پیسہ لے کے یہ 500 کروڑ 2 گھنٹے میں پاکستان کے لیے اکٹھا کیا گیا ہے. وہ مریم نواز کا انہوں نے لکھا ہوا, وہ کہتی ہے 1 گھنٹے میں 1000 کروڑ پاکستان سے لوٹ کے باہر لے جاتی ہوں. یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا کمپیریزن کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, یہ 22 کروڑ عوام کہہ رہی, اور یہ ان کو اندھا اور گونگا اور جس طرح کی توہین عوام یہ کرتے ہیں, سمجھتے ہیں بالکل یہ بھیڑ بکری ہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں, پی ڈی ایم کے دوستوں کی بھی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی نیریٹو صرف بنانا نہیں ہوتا, اسے چلانا ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہوتا ہے. اب وہ جب تک نہیں بنتا, آپ عمران خان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ وہ جس طرح کی مقبولیت ان کو حاصل ہو رہی ہے, تو دبانے سے ان کو تو اور آپ کی مقبولیت میں کوئی اضافہ نہیں ہونا, ان کی مقبولیتیں بڑھ جانی ہیں. مگر نواب وسان صاحب, یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اور جتنے بھی ماہرین ہیں وہ یہ بات اس پر متفق ہیں کہ سندھ میں جو تباہی ہوئی ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہوئی کہ بارشیں ہوئی ہیں, وہ اس لیے بھی ہوئی ہے کہ انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے, ایل بی او ڈی ناقص, آر بی او ڈی کمپلیٹ نہیں ہوا, اریگیشن کا نظام تہس نہس کر کے رکھ دیا. 15 سالوں میں جو آپ کی حکومت نے وہاں پر کیا, اس کا نتیجہ ہے کہ آج اتنی بڑی تباہی سندھ کو برداشت کرنی پڑ رہی ہے. تباہی ہوتی لیکن اتنی بڑی نہ ہوتی جتنی اس نالائقی کی وجہ سے ہوئی ہے. وسان صاحب دیکھیں میں آپ کو بتا دوں کہ اتنا بڑا, میں نے اپنے بڑوں سے بھی پوچھا, اپنے بڑے دوستوں سے بھی پوچھا, اتنی بڑی تباہی, اتنی بڑی جو سندھ میں تباہی ہوئی ہے, اتنا کبھی بھی ایسا نہیں آیا کہ اتنا ڈیزاسٹر جو ابھی آیا ہے. تو اچانک ایک چیز پہلے آپ کی 15 سال کی حکومت نہیں تھی نا سر؟ سر دیکھیں ہماری 15 سال حکومت تھی, ہم نے کام کیا, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کام نہیں کیا. میں بتا رہا ہوں کہ جتنی برساتیں ہوئی ہیں 100 سے زیادہ, 100 سال بھی لوگ کہتے ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی برساتیں نہیں ہوئی ہیں جو اب ہوئی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کو مینیج ہم کر رہے ہیں. سر آج کوٹری کینال سے آج کتنا پانی نکل رہا ہے؟ آپ فوکل پرسن ہیں, سیلاب کے حوالے سے مجھے بتائیں کوٹری کینال سے کتنا پانی گزر رہا ہے اس وقت؟ میں آپ کو ریڈنگ بتاتا ہوں. ہلو, کوٹری کینال سے اس وقت کتنا پانی جا رہا ہے ڈاؤن اسٹریم میں؟ ہلو سر آج 5.5 لاکھ کیوسک ادھر سے گزرے گا. سر میں کوٹری کینال کی بات کر رہا ہوں, میں بات نہیں کر رہا ابھی سکھر بیراج کی. کوٹری بیراج پر کوٹری کینال میں اس وقت 0 کے لیول پہ پانی گزر رہا ہے. نہیں زیرو پہ نہیں, لیکن سندھ اوپر کا بھرا ہوا ہے. کیا بھرا ہوا ہے؟ ہلو جی آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ ہلو اچھا میں کوشش کرتا ہوں دوبارہ آپ سے رابطہ ہو. اس وقت صورتحال یہ ہے ملی بابا صاحبہ کہ پورے سندھ میں جہاں پر سیلاب کی تباہ کاریاں تھیں, انفراسٹرکچر بری طرح سے پہلے سے تباہ حال تھا اور تباہ حال ہو چکا ہے. کمیونیکیشن میں بڑا مسئلہ ہے, انٹرنیٹ وہاں پر نہیں چل رہا, وہاں پر ٹیلی فون لائنز جو ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو رہی ہیں, ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ پاکستان اور خاص طور پہ سندھ جو ہے, سندھ تو کوئی 100 سال پیچھے چلا گیا ہے مزید. اور آپ لوگوں کے لیے تو بڑا اسپیس تھا یہاں پر, لیکن آپ لوگ یہاں پر نہ عمران خان صاحب انٹیریئر سندھ جاتے ہیں, جلسے کرتے ہیں, نہ کوئی تنظیم ہے, نہ کوئی آپ کی سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں یہاں پر. ایسا کیوں چھوڑا ہوا ہے آپ نے سندھ کو؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ 15 سال سے یہ وہاں ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے 2-3 سالوں میں کراچی میں یہ مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں, اور ہم نے اسی وقت بہت پہلے ایکٹیویٹ کیا. اس کے بعد نالے جو تھے وہ صاف کروائے, 30 ارب روپیہ دیا مرکز نے. آج یہ مرکز کے خلاف ایک لفظ نہیں بول رہے کیونکہ یہ سب کٹھے ہیں, مکہ ہے ان کا. وہاں ہم نے دیے, آرمی کو بھیجا, وہ نالے صاف کروائے, مینیج کیا کراچی کو.
یہ کراچی دو سال اسی طرح وہاں فلڈز آتے رہے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے؟ اب وجہ یہ ہے کہ جب آپ یہ جتنے ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں وہ اٹھا کے آپ سرے پیلس میں اور سرور پیلس میں رکھیں گے, اور جب آپ کا دل کرے گا آپ دبئی چلے جائیں گے 1.5-2 سال کے لیے, یا آپ جدہ بھاگ جائیں گے یا آپ لنڈن بھاگ جائیں گے, تو آپ کی تو کوئی سٹیکس ہی وہاں نہیں ہے. اب تو باہر بھی نہیں جاتے, اب تو فیک بینک اکاؤنٹس ہیں. اب دیکھیں کیا ہے, جو سندھ کا الیکشن کمشنر ہے وہ سندھ گورنمنٹ کا ملازم ہے. 15% لوگوں نے ان کی دھوس دھمکی میں آ کے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا. وہاں آپ کو لوگ کہتے ہیں جی ہم نے الیکشن نہیں کرنے کیونکہ یہ ہمیں ختم کر دیں گے. یہ وہاں ان کا پچھلے 15 سال میں حکومت نے وہاں جتنی لوٹ مار اور جتنی انہوں نے دھوس دھمکی سے آپ لوگ کیوں نہیں ہیں سندھ میں؟ آپ لوگ صرف پنجاب اور کے پی آپ دیکھیں بالکل دیکھیں ہمارا پورا آپ کو پتا ہے کہ جو شیڈیول تھا اس میں حیدرآباد بھی تھا, سکھر بھی تھا, ساری تھے. وہاں فلڈ آ گیا تو obviously ہم وہاں جلسے نہیں کرے. لیکن آپ دیکھیں ہم نے وہاں لوکل باڈیز پوری اس دفعہ سیٹ کی ہوئی تھی, 2 دفعہ انہوں نے پوسٹ پون کی, اور دونوں دفعہ آپ نے شہروں میں کی نا, انٹیریئر سندھ میں تو آپ کا کوئی اسٹیک ہی نہیں ہے نا, آپ نے تو بالکل اس کو نہیں جی. ہمارا اس دفعہ لوکل باڈی الیکشن میں ہمارا پورا نیٹ ورک تھا, اور اسی ڈر سے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. ان سے مشکل سے بات ہو پا رہی ہے کمیونیکیشن کی وجہ سے. تو نواب صاحب میں کہہ رہا تھا کہ نیچے تو پانی سمندر میں جو جا رہا ہے اس میں تو بڑی گنجائش موجود ہے, لیکن سندھ بھرا ہوا ہے. ایک طرف سے بند کاٹتے ہیں دوسرے علاقے میں, دوسرے علاقے سے بند کاٹتے ہیں تیسرے علاقے میں. 2010, 2011, 2020 آج پھر دوبارہ سیلاب آ گیا. یہی صورتحال ہے, کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے. یہاں کا پانی وہاں, وہاں کا پانی یہاں, زمینیں تباہ برباد, گھر ڈوبے ہوئے, نہ لوگوں کو ریلیف. تو یہ آپ انفراسٹرکچر کیوں نہیں بناتے نواب صاحب؟ بھائی میں بتا دوں, اتنی بڑی بارش 100 سال کے بعد ہوئی ہے, ایسی بارش ہوئی ہے, ایسی تباہی ہوئی ہے, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے خود دیکھا ہے کہ سندھ کی حالت کیا ہے. ایسے نہیں, اس میں سیاست نہیں ہو سکتی. سر سیاست نہیں, میں عرض کر رہا ہوں, میرا سوال سنیں. کیا ایل بی او ڈی, آواز صحیح نہیں آ رہی, کیا ایل بی او ڈی, سر ایل بی او ڈی, میرا سوال سن لیجئے, کیا ایل بی او ڈی پرفارم کر رہا ہے, وہ ٹھیک ہے, اور آر بی او ڈی کمپلیٹ ہے؟ یار میں بتا رہا ہوں, میری سنیں پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. ایک تو آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں, ایسے کہوں کہ ہم 100% سب کچھ ٹھیک کر دیا, ایسا نہیں ہے. ہم نے ظاہری کوتاہیاں کمیاں ہیں, پر کبھی ہم نے نہیں دیکھا, اتنی بڑی تباہی ہم نے نہیں دیکھی. ہمیں جو ٹینٹ ملنے تھے تقریباً 15 لاکھ یا 30 لاکھ چاہیے, پورے ابھی 15 دن میں 1 لاکھ پورے ٹینٹ ملے ہیں. 30 لاکھ سے زیادہ گھر گرے ہیں پورے سندھ میں, مال مویشی تباہ ہو گئے, فصلیں تباہ ہو گئے. کتنے ٹینٹ ملے آپ کو نواب صاحب, دوبارہ بتائیے گا؟ ہمیں جو ٹینٹ ملے ہیں پورے سندھ میں تقریباً 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے قریب جو ہمیں ملے ہیں. تقریباً بات سنیں, وہ سندھ میں وہ بن رہے ہیں, ہم نے آرڈر دیے سندھ گورنمنٹ نے, اور ہمیں جو خیرپور میں ملے ہیں ابھی تک 10,000 ملے ہیں. 10,000 جو میں نے ڈیمانڈ کی تھی 1 لاکھ کی, ہم نے سی ایم صاحب نے, سندھ گورنمنٹ نے, بلاول صاحب نے, آصف صاحب نے, سب نے کوشش کی ہے, جہاں سے مل رہے ہیں. افسوس کی بات ہے سر, افسوس کی بات ہے, اگر نارمل سیلاب 2010, 2011 والا بھی آتا تو آپ کے اسٹور میں 85,000 خیمے نہیں ہونے چاہیے تھے, آپ کے پاس زیادہ خیمے ہونے چاہیے تھے. دوسری بات سر مجھے بتائیں, سر بتائیں مجھے, کیا آپ کا ایل بی او ڈی ٹھیک ہو گیا ہے؟ پانی لیتا ہے سمندر میں, پانی جاتا ہے اس سے؟ نہیں جاتا. آپ کا آر بی او ڈی کمپلیٹ نہیں ہے. پانی ایسا نہیں ہے کہ نہیں جا رہا ہے, پر وہ جو اسکارپ ہے وہ ان کا کام, ویسے کوتاہیاں ہیں, میں بتا رہا ہوں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہماری کوتاہیاں نہیں ہیں, ہم نے سب کچھ پرفیکٹ کر دیا. برساتیں اتنی بہرحال مجھے ایک بریک لینا ہے, اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کرتے ہیں. سندھ حکومت کے پاس 85,000 خیمے تھے. اگر یہ سیلاب 2010 والا کم نوعیت کا آتا, 2011 والا آتا, تب بھی آپ کیٹر نہیں کر سکتے تھے. کیوں نہیں تھے آپ کے پاس خیمے, جبکہ پریڈکشن موجود تھی کہ بارش ضرور ہوگی؟ ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں. میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا. عطا ترڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اندلی بابا صاحب آپ کا بہت شکریہ, نواب وسان صاحب آپ کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.